6-7 महीने में अगर कोई CSS कर रहा है, how is it possible? मेरा आज तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ऑप्शनल सिलेक्शन जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है उसके लिए। दोस्त ने कहा कि अच्छा सब्जेक्ट है, 10 दिन में कवर हो जाता है सिलेबस। क्या कुछ इंटेंशनल प्रिपरेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही शुरू हो गई थी? Yes, in a way कि my father was also a government servant. CSS की तैयारी में राइटिंग की बहुत सिग्निफिकेंस है। मेरी रिटन प्रैक्टिस नहीं थी, टाइम ही नहीं था। हमें बताएं कि मिस कितने घंटे हमने पढ़ना है CSS में? वो चीज़ आपको 2 घंटे में भी समझ आ सकती है। कब से आप किताबें पढ़ रहे हैं? घर वालों ने भी बताया हुआ था कि कुछ 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटा बच्चा वाली चीज है। Yes, exactly. Everybody was there to guide you and support you Exactly. throughout your journey. आउटलाइन दे देता था, नियर पियर सिलेबस वगैरह ये चीज़ें करनी है। अकेडमी जाना है, अकेडमी आप नहीं गए तो आपका CSS जो है वो बहुत मुश्किल है। स्पून फीडिंग की आदत इतनी डाल दी गई है कि वो फिर नेचुरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लोग अकेडमियों की तरफ दौड़ते हैं। ये ख्याल नहीं आया कि दोबारा से CSS की तैयारी शुरू कर ली जाए? I started my e-commerce business with my friend. उसमें मसरूफ हो गया। कोई मॉक इंटरव्यू दिया था? मेरे लिए वो एक थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इंटरव्यू में इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किस तरह से क्रैक किया? मेरा इंटरव्यू डिस्कशन थी, मेरे वालिद साहब के कोई दोस्त हैं, 3 सामने बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रही है। इन चीज़ों से ना पैनल अब इम्प्रेस होता है, ना वो दौर रह गया। आई बिलीव कि साइकोलॉजिकल ड्राइव्स योर इंटरव्यू। दे वांटेड रॉ real personalities. Assalamu alaikum CSS aspirants. I hope you all are doing great. I'm your host Noor Hazar and I'm back with a very exciting podcast. आप लोग हमेशा जो है वो जानना चाहते हैं स्टोरीज CSS aspirants की जो कि आपकी तरह ही aspirants थे एक टाइम पे and then they got allocations in their desired groups. And you're interested कि उन्होंने क्या जर्नी फॉलो की थी, उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने तैयारी किस तरह की थी। So आज मेरे पास बहुत ही एक अनकन्वेंशनल स्टोरी है। कोई 2-3 साल की जर्नी नहीं है, महज 6 से 7 महीने फोकस प्रिपरेशन CSS की एंड ही गॉट एलोकेशन इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। 34th पोजीशन उनकी आई है एंड ही वाज अ स्टूडेंट एज वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद महमूद जिन्होंने जो है वो पुलिस सर्विस में एलोकेशन ली है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी, और सेकेंडली अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है। His blessings are there in the form के within the journey he blessed me with the people that supported me throughout, my family, friends, particularly my parents and one of my brothers जिनकी बहुत ख्वाहिश भी थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। So I think Allah has been very kind और अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, माशाल्लाह। अच्छा अहमद, 6 से 7 महीने में तैयारी की, एस्पायरेंट्स साल 2 साल 3 साल जो हैं इतना टाइम उनका लग जाता है। I would want to understand your educational background. ऐसी क्या चीज़ें थी आपकी जर्नी में जिसने आसान बनाया, एंड यू ऑल्सो आर alumni, लम से आप ग्रेजुएट किए हैं, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। So walk me through your educational background. अच्छा, first of all for my school, high school, O levels मैंने किया बीकन हाउस गार्डन टाउन कैंपस से, एंड राइट आफ्टर A levels मैंने फिर LGS में शिफ्ट हो गया। और शुरू से ही डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने की मुझे आदत थी भी और एक्सपोजर भी मिला, बिकॉज ऑब्वियसली O levels allows you to experience different subjects. तो मैंने O levels में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखे थे और A levels में भी बड़ा एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का बनाया, जिसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने का तरीका सिखाया। उसके बाद आई एंटर्ड इनटू लम्स, वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स किया, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, और आई ग्रेजुएटेड इन 2023 जून में। आई बिलीव मेरी कॉन्वोकेशन थी फॉर्मल, और राइट आफ्टर मैंने एक डायरेक्टेड सा पाथ चूज़ कर लिया था कि आई वांटेड टू अपीयर इन CSS 2024। राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने CSS में अपीयर हुआ, अटेम्प्ट दी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, सो O levels किया, A levels किया, हमेशा से आप लाहौर में ही रहे हैं? I've been to Lahore. And do you have any CSPs or people from public servant? Yes, in a way कि my father was also a government servant. वो वापडा में थे, लेस्को में थे,
اور اس کے علاوہ کچھ ایکسپوجر تھا گورنمنٹ سیکٹر کا، پلس میں نے ذکر کیا تھا میرے بھائی کا، ہی واز آلسو ان دس CSS والا جرنی. انفارچونیٹلی ان کا وہ نہیں ہوا، کچھ اور ہو گیا. لیکن ان کے جو دوست تھے، احباب تھے، بیچ میٹس تھے، ان میں سے کچھ کامیاب ہوئے. تو انہوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا، مجھے بتایا، ڈائریکشن دی. آئی نیو فرام دا ویری بگننگ جون 2023 سے کہ کیا چیزیں مجھے کرنی ہے، کیا چیزیں نہیں کرنی. تو وین یو نو دس کہ what you will do and what you will not do, more importantly the latter one, تو آپ کے لیے بڑا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، بڑی اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ وہ جو باقی اسپائرنٹس کو جو اتنا ٹائم لگتا ہے that sort of was bridged in your case because you had that mentorship and guidance around you. Mentorship in a way, yes, guidance in a way, but not that formal guidance, I would say. لیکن کچھ اندازہ تھا چیزوں کا تھوڑا. صحیح ہے. آپ کے بھائی نے خود بھی اٹیمپٹ دی ہوئی تھی، تو ان کی کتنی سپورٹ تھی اور کس کس طرح سے تھی؟ بیکاز یو نو ناٹ ایوری ون ہیز اے سبلنگ جس نے اسی جرنی سے جو گزرے ہوئے ہوں. سو ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ گائیڈنس، مینٹورشپ اور ایون انفارمل جو ہوتی نا ان اے وے. ان کے ساتھ میرا جو ریلیشن ہے وہ بڑا انکنوینشنل ہے، ناٹ لائک دا ریگولر سبلنگس. تو میرا ایج گیپ بھی بہت زیادہ ہے. آئی ایم دا ینگیسٹ آف 4 brothers. اور جو میرے سے بڑے بھائی ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا بھی میرے سے ایج گیپ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا ایز اے آئی وڈ سے فادرلی فگر. تو ان کو پھر ایموشنل ان کے ساتھ بھی تھی، ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی. انہوں نے مجھے ایموشنلی، فائنینشلی اور باقی زیادہ بھی چیزوں کو کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس جرنی میں، کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، ورنہ میری باقی ساری تیاری آن لائن گھر بیٹھ کے تھی. تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو. اور جو سپورٹ ملتی ہے آپ کو ایموشنلی، فائن اور بھی ملٹیپل ڈائریکشن میں، وہ پھر. اینڈ یو ور دا یگیسٹ ان the family, so naturally you know you kind of had that چھوٹا بچہ والی چیز. Yes, and everybody exactly. was there to guide you and support you Exactly, throughout exactly. your journey. So you graduated with an economics major. economics آپ کی personal preference تھی یا بس رکھ لیا تھا؟ نہیں، اے لیولس میں میرا انٹریکشن ہوا تھا اکنامکس سے. وہ بھی ایک اسٹوری ہے بیکاز اے لیولس میں میرے اسٹارٹ میں اکنامکس نہیں تھا. تو میں نے ایک انکنوینشنل ایکچوریل سائنسز کا کمبینیشن بنا کے اسکول سے تھوڑا سا لڑ کے اکنامکس رکھا تھا. تو ادھر سے مجھے ایسا پسند آیا ایک سبجیکٹ جو کہ تھیوریٹیکل بھی ہے، میتھمیٹیکل بھی ہے، ریئل لائف امپلیکیشنز ہیں، اپلیکیشنز ہیں اس چیز کی. تو وہ پھر چیز بیٹھ گئی میرے اندر کے. مجھے تھا گھر والوں کی طرف سے بھی جب چوتھا بچہ ہوتا ہے تو دل سے کہ جو کرنا ہے کرو، بس صحیح کرو. تو وہ بھی تھی. تو مجھے تھا لیوریج کہ میں کوئی بھی ہیومینٹیز پکڑ لوں. اچھا. کوئی کیریئر پاتھ والا سبجیکٹ جیسے ACF بھی پکڑ لوں یا اکنامکس بھی پکڑ لوں. تو وہ لیوریج تھا. تو میں نے اکنامکس بھی کیا، ساتھ ساتھ اکنامکس اینڈ میتھس میں نے ایک کامبو بنایا لمز میں. تو اس سے پھر میں نے گریجویشن کی. سو احمد مجھے تھوڑا سا بچپن کا بتائیں. بچپن میں پاکستان میں ایک بچوں کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. سو وہ جو چھوٹا مے بی 8 year old احمد تھا، وہ کیا CSS کرنا چاہتا تھا یا اس نے کچھ بھی خاص نہیں سوچا ہوا تھا ابھی اپنے کریئر کے بارے میں؟ 8 سال کا جب بندہ ہوتا ہے تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ CSS کیا چیز اسے ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں گے. لیکن ہاں ایک فیملی میں شوق تھا، ایک ٹلٹ تھا کہ اس چیز کی طرف جائے. میرے والد صاحب کو بہت زیادہ شوق تھا اس چیز کا، تو ایک ان کی بھی خواہش تھی. اس کے علاوہ بچپن میں شوق تھوڑا اس طرف نہیں تھا میرا، تھوڑا تھا میوزک سائڈ پہ، اس طرح کی چیزیں سوچتا تھا میں. اور تھوڑا اپنے میں رہنے والا. آئی واز دا کڈ لائک دیٹ. سو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں. ایک میں نے پھر بڑا ہوا، میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہابیز میوزک وغیرہ تو چلتی رہیں گی. آئی نیڈ اے سیکیور کیریئر پاتھ. اس کے ساتھ ساتھ چیزیں پھر چلائیں گے جو جو شوق ہے زندگی میں. تو پھر میں نے کہا کہ پورا امپیکٹ فل جاب بھی ہے یہ. پاکستان میں آپ رہ رہے ہو، ایک پورا پیکج ہے، فائنینشیل سیکیورٹی ہے، ایموشنل سیکیورٹی ہے، ویسے سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے یہ جاب. تو پھر
टिल्ट बन गया इस तरफ CSS का. While you were in your undergraduate, a lot of people who have this kind of inclination, they start taking courses. I know a lot of my batchmates who started taking courses from LUMS, जो उनको CSS में help करें. तो क्या कुछ intentional preparation undergraduate level से ही शुरू हो गई थी, which kind of helped you in the last 6 months or 7 months इसमें आपने directed preparation की CSS की? Intentional नहीं, unintentional थी in a way कि मुझे आइडिया था कि CSS है एक चीज जो कि बंदा कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा सच मूड नहीं था. ठीक है. लेकिन अनइंटेंशनल ऐसे थी कि आई वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. बुक रीडिंग की आदत थी, न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत थी. तो जब चीज़ें होती हैं एज सच, मैंने पर्टिकुलरली इसलिए कोई कोर्स नहीं लिया कि ये मुझे CSS में हेल्प करेगा. लेकिन लम्स गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप किसी भी स्कूल में हो. आई वाज इन HSS, लेकिन स्कूल ऑफ साइंस से भी आप कोर्स ले सकते हो, SDSB से भी ले सकते हो. तो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने मुझे एक्सपोज करवाया मुख्तलिफ फील्ड से, मुख्तलिफ सब्जेक्ट से. तो वो जो बैरियर होता है हर चीज़ को पढ़ने का, वो एक ब्रेक हो गया था. तो एक नेचुरली एक आदत थी कि कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो अटेनमेंट, उसकी एसिमिलेशन हो जाएगी चीज़ों की. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड, और उसी ने ही फिर आसान चीज़ें की. You talked about book reading. कब से आप किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ने का शौक है, और कौन सी टाइप की किताबें ज़्यादा? राइट आफ्टर O levels आई वुड से एक शौक लगा था मुझे O levels में. आई स्कोर्ड a B in English. तो वो एक था कि मैंने कहा कि बाकी आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 10 A's, लेकिन इस सब्जेक्ट में ऐसा क्यों हो गया. तो एक था, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है. घर वालों ने भी बताया हुआ था कि कुछ 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश. तो उस शौक ने मुझे फिर कर दिया कि मैं बुक रीडिंग की तरफ जाऊं, और एक थोड़ा सा मैं गया बुक रीडिंग की तरफ, और ऐसी फिर आदत लगी कि बुक रीडिंग करते गए. शुरू में फिक्शनल से स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अब जो मुझे शौक है वो ज़्यादा पाकिस्तान ओरिएंटेड बुक्स पढ़ने का है. इंटरनेशनल ऑथर्स भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, मूड पे डिपेंड करता है बेसिकली. सो आई वुड से कि आपकी वो जो 6-7 महीने की प्रिपरेशन थी, सिर्फ वो ही नहीं थी, एक unintentionally you were kind of getting ready for this competitive exam. Unintentionally. लेकिन आपकी जो hobbies थी, आपकी जो nature थी, that kind of helped you in your CSS preparation. क्योंकि book reading तो आपको आप समझे your English is sorted. आपको different ideas भी मिल रहे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, आपने जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपको एक चीज है. I didn't have any idea about the grammatical rules. स्कूल में भी मैंने बड़े कम तरीके से इस चीज को पढ़ा था. तो मेरी जो नेचुरल फ्लो बना मेरी राइटिंग का, रीडिंग, वो रीडिंग से बना था. When you read good, you write good automatically. एक आपका एक्सप्रेशन बन जाता है चीजों का, पढ़ने का और लिखने का. तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दैट बिल्ड माय एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग, और उस चीज ने फिर हेल्प की. सो अब यू मेंशन माशाल्लाह 10 A's इन O levels, इसका मतलब है कि आप मतलब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे. बिल्कुल शौक था जो आप पाकिस्तान में एक समझा जाता है ना कि ये एक अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला, अच्छे ग्रेड्स आते हैं इनके. सही. आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो कि आपको जब हम कहते हैं कि 6-7 महीने में अगर कोई CSS कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? वो पॉसिबल डायरेक्टेड स्टडी उसकी 6-7 महीने की होती है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें ना, दैट एड्स अप. एंड आई थिंक इन योर केस ये दिस इज लाइक अ ट्रू एग्जांपल ऑफ, इट्स लाइक द कैक्टस ग्रोथ. यस, पानी दे ही जाते हो लेकिन रिजल्ट उस टाइम नहीं नजर आता. बिल्कुल आखिर में जाके. तो न्यूज़पेपर भी आप पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में? यस. उसकी क्या वजह थी? आप इकोनॉमिक्स की डिग्री थी, कौन मैथ? क्योंकि हमारे कोर्सेज कुछ ऐसे होते थे जिसमें आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स समझ नहीं आती थी चीजों की. आई टुक पॉलिटिकल साइंस, आई टुक लैंग्वेजेस इन लम्स. मैंने सिंधी, चाइनीज, IR तमाम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं लम्स में. तो वो चीजें समझने के लिए आपको फिर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हो रही हैं, दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं. तो उसके लिए फिर डॉन की आदत डली थी मुझे. लेकिन वो फिर आई वुड से दिस कि CSS की जर्नी में जब आई स्टार्टेड डायरेक्टेड स्टडी, उसके आई थिंक 2 months मैंने सिर्फ डॉन पढ़ा.
پھر چھوڑ دیا تھا میں نے. کیوں؟ بیکاز دیٹ ڈان از ویری اوور ویلمنگ ان ڈیٹا. تو اس ڈیٹا کو کیٹر کرنا ایک آسان چیز نہیں ہوتی. تو پھر جب ڈائریکٹڈ اسٹڈی کی پھر میں نے ان چیزوں کی طرف نہیں میں گیا. پھر میں نے وہی چیزیں پڑھی جو سلیبس اورینٹڈ تھی. یو آر گریجویٹنگ فرام لمس 2023 ہے اور ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہیں پتا تھا. پتا لگ گیا تھا. لائک فائنل ایئر میں، فورتھ ایئر میں؟ لاسٹ ایئر میں نے ایک انٹرنشپ کی. ٹھیک ہے. 2 دن گیا میں. اوکے. اس کے بعد پتا لگ گیا کہ پاکستان میں نے جاب نہیں کرنی، پرائیویٹ جاب نہیں کرنی. یا آئی ہیو ٹو گو ابراڈ ماسٹرز کر کے وہیں سیٹل ہونا ہے. ٹھیک ہے. یا میں نے ادھر رہ کے کوئی ایسی جاب ڈھونڈنی ہے. پرٹیکولرلی آئیڈیا تھا سی ایس ایس کا. تو ایسی جاب ڈھونڈنی ہے جو کہ آل انگلفنگ ہو، امپیکٹفل ہو، سیکیورٹی دیتی ہو، فائنینشنل، ایموشنل، ویسے بھی. تو یہ 2 آپشنز تھیں میرے پاس. تو باہر جانے کا اس وجہ سے نہیں بنا. آئی واز ویری اٹیچ ٹو مائی فیملی. تو وہ میرا موڈ ہوا نہیں. فیملی بھی ایز سچ اتنا ولنگ نہیں تھی. ویسے بھی مجھے کوئی ایک خاص کانسیپٹ ہے باہر جانے والا اور سیٹل ہونے والا اپنے ملک سے دور، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. صحیح. تو پھر میں نے کہا کہ پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو لاسٹ ایئر تک مجھے، لاسٹ سیمسٹر تک آئی کین سیفلی سے کہ مجھے کلیئر تھا میں نے کرنا سی ایس. لیکن آپ نے پھر لاسٹ سیمسٹر میں پھر کچھ فارمل شروع کیا تھا تیاری؟ ابھی آپ یو ور انجوائنگ یور؟ آئی واز انجوائنگ کیونکہ یونیورسٹی لائف مجھے پتا تھا اس کے بعد تو ختم ہی ہونی ہے. ریئلٹی چیک آنا ہے بڑا میجر. تو میں نے کہا کہ کورسز بھی میرے کم رہ گئے تھے تو آئی سیڈ کہ نہیں کوئی نہیں، اب انجوائے کرتے. ابھی انجوائے. صحیح. سو گریجویشن کے فوراً بعد احمد بیٹھے اور احمد نے کہا کہ اب تو مقابلے کا امتحان دینا ہے ہم نے. تو اس کے لیے لائک what were some of the steps that you took initially کوئی بھی ایگزام ہو، کوئی بھی کچھ ایسا چیز ہو، آئی تھنک سب سے پہلے سلیبس اس کا دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. کیا کیا چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. سلیبس دیکھا، پاسٹ پیپرز دیکھے، نیچر دیکھی کوسچنس کی. پرٹیکولرلی آپشنلز ڈیسائیڈ کیے میں نے، کیونکہ وہ آپشنلز ہیپ ہیزرڈ سا میرے ڈیسیجنس تھے. آپشنلز میرے بڑے انکنونشنل آپشنلز تھے، لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ تھے، بس وہ کر لیے میں نے ڈیسائیڈ. آپشنل ڈیسائیڈ کیے، سلیبس دیکھا، بریک ڈاؤن کیا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں میں نے اس منتھ میں. لیکن وہ چیزیں فالو نہیں ہوئی کیونکہ میرے پاس 6 ماہ تھے، 6-7 ماہ تھے. تو جتنا ہو سکا میں نے کیا. ٹھیک ہے. کسی دن بہت پڑھا، کسی دن فلو نہیں بنا، بالکل نہیں پڑھا. اچھا. تو بس کوشش تھی ایک. صحیح. اللہ کا بڑا کرم ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا، سو ہمیں جتنے بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتے ہیں وہ لوگ، تو یس سلیبس از سم تھنگ جو کہ ہر بچہ دیکھتا ہے. آپشنل سلیکشن جو ہے وہ بڑا کنفیوزنگ ہے اس کے لیے. آپ نے کہا بڑی انکنونشنل تھی آپ کی آپشنل سلیکشن اور بڑی ہیپ ہیزرڈ بھی تھی. بٹ واٹ ور سم آف دا چیکس ان یور مائنڈ کہ آپشنل کس بیسس پہ سلیکٹ کری؟ آپ نے کس بیسس پہ سلیکٹ؟ نمبر 1 وہ سبجیکٹ میرے سے کچھ ریلیٹ کرتا ہوں. جیسے 200 مارکس کا سینس نہیں بن رہی تھی کہ آئی واز این اکنامکس میجر اور میں کسی اور طرف جاؤں. ڈیفینیٹلی. تو اکنامکس تو میرا گو ٹو سبجیکٹ تھا. اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کو ویسے پڑھنے کا دل کرتا ہے، اس میں سے پھر میں نے جینڈر اسٹڈیز کر لیا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں مارکیٹ میں چلی ہوئی ہیں، اسکورنگ ٹرینڈ. آئی ڈونٹ بلیو ان دس پرٹیکولرلی. کیونکہ اسکورنگ ٹرینڈ ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا. سی ایس ایس از اے کمپیٹیٹیو ایگزام. یو ہیو ٹو پرفارم بیٹر دین ادرس ان دا ایگزام. تو وہ سبجیکٹ جب لوگ زیادہ رکھتے ہیں تو وہ کمپیٹیٹیو بن جاتا ہے. پلس اس کی کوسچنس کی نیچر اسے بھی کمپیٹیٹیو بنا دیتی ہے، جو وہ اسکورنگ بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے اوپن اینڈیڈ کوسچنس پوچھتے ہیں اور نیچرلی وہ لو اسکورنگ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو پھر میں نے دیکھا لیکن اتنا توجہ نہیں دی. مجھے تھا کہ پنجابی ایک سبجیکٹ ہے جو کہ لینگویجز، ہاں وہ نہیں، دیٹ کینٹ گو رونگ. تو وہ میں نے پک کر لیا. اور مرکنٹائل لا ہیپ ہیزرڈ تھا. دوست نے کہا کہ اچھا سبجیکٹ ہے، 10 دن میں کور ہو جاتا ہے سلیبس نیئر پیئر سے. میں نے کہا اٹھا لیتے ہیں. ہو گیا تھا 10 دن میں پھر؟ ہاں ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایکٹس ہیں، 10 ایکٹس ہیں.
تو اس میں سے آپ 60% بھی کر لو تو یو آر گڈ ٹو گو. تو وہ کر لیا. اور ایک بزنس ایڈمنسٹریشن بھی سم ہاؤ لنک ٹو مائی ڈگری تھا, حالانکہ آئی ڈونٹ لائک دیٹ سبجیکٹ. سب سے زیادہ کم بھی مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے اور مشکل بھی ہے وہ سبجیکٹ, لیکن وہ بھی میں نے رکھ لیا. تو اس طرح مکس ہی تھی میری اسکورنگ وہ آپشنلس پک اپ اسٹریٹجی. آپشنل اب آپ کے ڈیفائن ہو گئے. ناؤ واٹ واز یور اسٹڈی روٹین؟ کتنے بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ مس کتنے گھنٹے ہم نے پڑھنا ہے CSS میں. So I would ask you now, you've been through the entire journey and gotten an allocation in the top groups. کتنے گھنٹے آپ نے پڑھا تھا provided you only had 6 to 7 months to prepare? گھنٹے آئی تھنک گھنٹے میٹر نہیں کرتے. آپ کا پروڈکٹیوٹی ہے, ایفیشنسی, دیٹ میٹرز. ایفیشنسی ان اے وے کہ what you are studying, you are retaining it, you are understanding it. تو وہ چیز آپ کو 2 گھنٹے میں بھی سمجھ آ سکتی ہے. کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو 2 گھنٹے بھی لے جائے گا آپ کا. وہی آپ کا دن اچھا ہو, وہ آپ کو کانسیپٹ 15 منٹ میں بھی سمجھ آ جائے گا. تو ٹائم ڈیڈنٹ میٹر فار می. واٹ میٹرڈ کہ میں چیزیں کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. اس کے لیے مجھے کسی دن میرا فلو نہیں بنتا تھا تو میں پورا دن میرا ضائع, کچھ نہیں پڑھا میں نے. اور وہ پھر گلٹ بھی ہوتا ہے اینڈ پہ آبویسلی کہ میں نے کیا کیا آج, پہلے ہی دن کم رہ گیا میری کیس میں. تو کچھ دن میں نے جیسے مجھے پتہ لگا ویکنیس کا میری اس سبجیکٹ میں پرٹیکولرلی 1 پیجر نوٹس کی کمی ہے یہ ہے, اس دن میں نے 12 گھنٹے بھی کنسیکٹیو پڑھ لیا. حالانکہ میری نیچر نہیں ہے اس طرح کی بیٹھنے والی, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا ڈنڈا ہو پیچھے سے ایک انکانشیس, تو بندہ پھر کرتا ہے اپنے آپ کو پش کرتا ہے. تو ٹائم میٹر نہیں کرتا. واٹ میٹرز از کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں, آپ ایک اپنی ڈیڈ لائن سیٹ کریں کہ یہ چیزیں میں نے اس دن میں یہ ٹاپکس کرنے ہیں. اگر یہ ٹاپکس نہ ہوئے تو میں ہلوں گا نہیں, اور اگر ہو گئے تو میں ریوارڈ کروں گا. چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. ٹائم ٹیبل بنا لیں, حالانکہ وہ میرے سے آج تک کبھی فالو نہیں ہوا ٹائم ٹیبل. تو بس یہی ہے طریقے. اینڈ آپشنلس آپ نے اسٹارٹ تیاری کس طرح کی تھی؟ کمپلسری سے پڑھنا شروع کیا تھا یا آپشنل سے پڑھنا شروع کیا تھا؟ اس میں کوئی آپ نے لائک واٹ واز یور اسٹریٹجی؟ اور کیا ایک دن میں 2 سبجیکٹس پڑھتے تھے, 2 سبجیکٹس پیرالل میں پڑھتے تھے آپ, یا ایک گو میں ایک سبجیکٹ ختم کر لیں؟ اچھا, اس کا یہ تھا کہ فرسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپشنل سے کی تھی یا کمپلسری سے کی تھی. میرا تھا کہ جو سبجیکٹ آسان لگ رہا ہے میں اس سے اسٹارٹ کروں تیاری. تو اکنامکس کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا تو میں نے اس سے اسٹارٹ کی تیاری. پھر میں بزنس ایڈ پہ گیا. اچھا, کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ سبجیکٹس نہیں ہیں, دے آر پارٹ آف CSS. فار ایگزامپل CSS کا ایسے, انگلش ایسے ہے, پریسی اور کمپوزیشن ہے. وہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. کچھ حد تک کرنٹ افیئرس بھی چلتا رہتا ہے. لیکن جو باقی سبجیکٹس ہیں, آئی اسٹارٹیڈ آف ود آپشنلس, پرٹیکولرلی اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ GSA بھی کیا, کیونکہ کافی اسٹریٹ فارورڈ سبجیکٹس جو تھے وہ میں نے پہلے کیے تھے. اور رہی بات کہ کتنے سبجیکٹس میں کرتا تھا ایٹ اے ٹائم, آئی یوز ٹو پریفر کہ میں 2 سبجیکٹس کروں. سنگل بھی کرتا تھا میجرلی کیونکہ فوکس آپ کا ڈائیورٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ 2 سبجیکٹس پہ رہتے ہو, پورا دن آپ 2 سبجیکٹس پڑھتے ہو, آپ کا بور ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی چیزیں ہیں جو آپ کو فارمولا سیٹ بیٹھے. آپ نے بس ہے ہی گیم یہ کہ جو چیز آپ نو یور اسٹرینتھس, نو یور ویکنیسز, جو چیزیں آپ پہ سیٹ بیٹھ رہی ہیں وہ آپ پہ بیٹھیں گی, میرے پہ نہیں بیٹھیں گی, اور جو میرے پہ بیٹھیں گی وہ آپ پہ نہیں بیٹھیں گی. تو ایسا مشورہ نہیں دے سکتے کہ یونیورسل ٹروتھ ہو. Yes, there is no one size fits all. Exactly. All, you know, customized. آپ کی روٹین کیا ہے, آپ کے فیملی ڈائنامکس کیا ہیں. There are a lot of aspirants who are working, you were not working. I was not working. Yes, focused on your I was enjoying study night time میں. میرا دماغ زیادہ رات کو چلتا ہے, صبح مجھے عادت نہیں ہے اٹھنے کی. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیزائن کرواتی ہیں. I think understanding yourself is very important. آپ نے دیکھ لیا what works for you, then it's very easy for you to crack the exam. Exactly. So ہم نے آپ کے آپشنس کی بات کر لی, کمپلسریز کی روٹین کیا تھی. There is a lot of, you know, social pressure, anxiety
اینڈ اسٹگما اٹیچ ٹو CSS کہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے. کئی تو جان کے اپنی ختم کرتے ہیں کہ فوکس تیاری کر سکیں, اور کچھ لوگ مجبوراً کہ یار اب تو پڑھنا ہے تو باقی چیزوں سے ہمیں ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ ملیں گی. سو ٹیل می ہاؤ your day used to look like when you were preparing for CSS. Were there any physical activities? How was your social interaction? کوئی ٹپس آپ نے کیے اس دوران یا نہیں؟ اچھا, سوشلی ایکٹیو بندہ I personally say کہ CSS میں رہتا نہیں ہے. Why? Because one, it's quite uncertain thing. ٹھیک ہے, تو میں نے تو اپنے کیس میں نئی لوگوں کو بتایا تھا کہ I was آپ بھی انہیں بچوں میں سے چھپا کے رکھا. ہاں, میرے بڑے کلوز سا گروپ ہے, دوست تھے کچھ جو جن کے ساتھ لائف ساتھ تھی, فیملی تھی, کچھ گنے چنے ریلیٹیوز تھے جنہیں پتا تھا, جو انہیں تھا کہ وہ لگا ہوا ہے کر رہا ہے. باقی میں نے ایز سچ کوئی پوچھتا تھا کہتا تھا جاب ڈھونڈ رہا ہوں یا باہر کی کر رہا ہوں, باہر جانے کا سوچ رہا ہوں. حالانکہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں میں کر رہا تھا. آج تک میں نے CV بھی نہیں بنائی شاید اپنی. تو لوگوں کو جب آپ کم بتاتے ہو تو نیچرلی آپ لوگوں سے کم ملتے ہو. پلس ایک ٹائم بھی نہیں ہوتا, سوشل بھی ہوتا ہے کہ جاب نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا ہے, لوگ لک ڈاؤن کرتے ہیں, نیچرل سی چیز ہے. حالانکہ جنہیں ٹینشن ہونی چاہیے وہ ٹینشن نہیں لیتے, باقی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک سوشل ڈیلیما ہے. تو میرا یہ تھا کہ کم لوگوں کو بتایا تھا, کم لوگوں سے ملتا تھا نیچرلی. ویسے بھی پرسنالٹی میں بھی کم لوگ میں ملنا پسند کرتا ہوں. نیچرلی جو ڈے یوز ٹو لک لائک فار می واز صبح اٹھا, پڑھا, کھانا وغیرہ کھایا, نمازیں وغیرہ پڑھی, پڑھا. رات کو ایک میرا فری ٹائم ہوتا تھا جس کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ بیٹھ جاؤں. چائے بریکس تو فیملی کے ساتھ چلتی رہتی تھی, لیکن رات کو ایک فری ٹائم ہوتا تھا جس میں میں اپنے جو کچھ چند دوست تھے, ابھی بھی ہیں, شروع سے ہیں, ان کے ساتھ میں جاتا تھا. رات کو گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے ایک انرجیز آپ کی ریوائٹلائز ہو جاتی ہیں. ایک پلس کچھ سوشل ایکٹیو, تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی تھی میری. لائک آئی یوز ٹو گو فار اے واک, جاگنگ, کیونکہ جب فزیکلی آپ ایکٹیو ہو تو مینٹلی بھی پھر آپ ایکٹیو ہو. اور CSS میں یو نیڈ ٹو بی ریئلی ہیلدی فزیکلی اینڈ مینٹلی, پرٹیکولرلی مینٹلی. تو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو روم دیتی ہے کہ یو بیکم فزیکلی اینڈ مینٹلی ایکٹیو اینڈ ہیلدی. تو ایک وہ روٹین میں پارٹ تھا کہ نکل گئے, واک کر لی گھنٹہ, برسک واک کر لی, جاگنگ کر لی, یا کوئی اسپورٹس کھیل لی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے. وہ بھی دن کے اینڈ پہ میرا ٹائم ہے انجوائے کرنا. مطلب کہ یو ہیڈ سم تھنگ جو کہ سارٹ آف آپ کو فریش کرتا تھا دن کے اینڈ پہ, یو آر ریڈی فار انادر ڈے. ایموشنل جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے وہ ایموشنلی سپورٹیو تھے, بی اٹ مائی فرینڈس, بی اٹ مائی فیملی, پرٹیکولرلی آئی وڈ سے مائی پیرنٹس, اور میرے جو بھائی تھے وہ تمام لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ تھے. باقی میں نہیں جانتا تھا کسی کو اللہ حافظ کیا ہوا تھا. تو اب جو باقی جن کو اللہ حافظ کیا ہوا تھا, اب تو جو اللہ حافظ جنہیں 10-15 سال پہلے کیا ہوا تھا اب تو وہ بھی آتی ہیں, مبارکباد کی کالز آتی ہیں, اور ہوتا رہتا ہے معاملہ. چلے اچھا ٹائم ہے نا. ناؤ یو شوڈ انجوائے. پہلے تو آپ نے ان کو تھوڑا سا بریک دیا تھا, بٹ انہوں نے خود ہی سے انٹروین کر لیا. اچھا, CSS کی تیاری میں رائٹنگ کی بہت سگنیفیکینس ہے. بہت سارے مارکس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, بہت ساری پریکٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. سو کنسیڈرنگ دیٹ یو اونلی ہیڈ 6 months, ویسے آپ کا جو اگر ہم کہیں کہ سلیبس ختم ہو گیا, کتنا ٹائم لگا تھا کہ آپ نے کہا کہ ناؤ آئی ایم ڈن ود دا سلیبس؟ اسپیشلی چلیں کرنٹ افیئرز, ایسے پاکستان افیئرز کچھ ساتھ چلتا رہتا ہے, بٹ جو آپشنلس تھے اور باقی کمپلسری اسلامک اسٹڈیز اور GSA, میرا آج تک سلیبس رکا ہوا ہے. میرا آج تک سلیبس پورا نہیں ہوا. آئی تھنک CSS میں سلیبس کمپلیٹ جو کہتا ہے میں نے کیا ہے وہ پاسبل نہیں ہے آپ کا. اور ویسے بھی نیچرلی بھی آئی تھنک کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ بہت تھوڑی ہارش بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے, کیونکہ وین یو آپ کہیں کہ آپ جب کم چیزیں پڑھیں گے تو آپ ریٹین زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اور CSS میں
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ دن ہے جس میں آپ نے ریٹینشن لے کے جانی ہے اور اپلائی کر دینی ہے. تو جب آپ چیزیں کم پڑھی ہوں گی ریٹین اچھا ہوتا ہے معاملہ, نالج وغیرہ ساری چیزیں اچھی ریٹین ہوتی ہیں. تو وہ پھر آپ کو ریسیپروکیٹ کرنا, اسے پروڈیوس کرنا پیپر پہ آسان ہوتا ہے. تو میرے لیے تو سلیبس کبھی بھی پورا نہیں ہوا. جو چیزیں میں نے کی 60-70% سلیبس کیے وہ اچھی طرح کیے تھے. اور جہاں تک ریٹن پریکٹس کی بات تھی, میری ریٹن پریکٹس نہیں تھی, ٹائم ہی نہیں تھا اور نیت بھی نہیں تھی کچھ. آپ نے فل question paper نہیں solve کیا تھا. There was no full mock that you ever took. No, I That's wrote very surprising. 2 to 3 full essays Okay. جو کہ میں نے چیک کروائے, ایویلویٹ کروائے. اس کے علاوہ میں نے فل ماکس وغیرہ نہیں کیے. ہاں میں نے رجسٹر کیا تھا ماکس کے لیے 15 to 20 days back from the main exams, written exams. تو اس میں ایک ایسا ریئلٹی چیک ملا کہ بات سمجھ آئی کہ لکھنا بھی ہوتا ہے چیزوں. کیونکہ پہلے دن میں گیا, میرے سے ایسے انٹروڈکشن کے بعد کچھ لکھا ہی نہ گیا. پریسی کا پیپر پورا ہو گیا. دوسرے دن گیا, کرنٹ افیئرس کے 2 سوال ہوئے 4 میں سے, پاک افیئرس کا 1 سوال ہوا. میں نے کہا یہ کیا, میں تیار ہوں پیپر کے لیے, میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ گھر دینے کا فائدہ نہیں ہے, اس طرح گھر بیٹھو, 15-20 دن ہے, ٹھیک ہے, اسپیکولیٹ کرو کیا چیزیں ہیں. پھر کچھ ٹرکس دیکھی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. 1 پیجرز بنانے ہیں, ان کو ریپروڈیوس ٹائم پہ کرنا ہے, وہ چیزیں اپلائی کی. پھر ایگزام ڈے پہ شکر الحمدللہ. لیکن آپ نے جو لکھا وہ ایگزام والے دن ہی آپ لکھے, میجرلی ایگزام والے دن ہی. اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میرے ساتھ ایک بھائی تھے, کوئی ان کی میرے سے تو بہت بڑے تھے. میں جب تھا ایگزام دے رہا, میں 23 سال کا تھا. تو ان کی آخری اٹیمپٹ تھی, انہوں نے کافی سال اس ریس میں لگے ہوئے تھے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی. ان کی لاسٹ اٹیمپٹ تھی. تو پہلا دن تو میرا اچھا گزر گیا. میری ایسے کی پریکٹس تھی ریٹن, میں نے 3-4 ایسے لکھے ہوئے تھے. پریسی بھی وہ ٹائم کنسٹرینٹ پیپر نہیں ہوتا, تو وہ بھی پورا تھا. دوسرے دن جو کرنٹ افیئرس کا اور پیپر ہوتا ہے, اس میں انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا پیپر اوور ہوا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو یار. انہوں نے پھر کہا آپ کے تو پیپر ہی پورے نہیں ہو رہے, آپ کیا کرو گے. ان کے ساتھ نا تھوڑا سا میرا بریف سا ایک بات چیت ہے, سلام دعا ہو گئی تھی. احمد بھائی, آج بھی مجھے وہ یاد ہے, ہمیشہ یاد رہیں گے. انہوں نے پھر مجھے طریقہ بتایا کہ ہر سوال میں مین ہیڈنگز بناؤ. اگر آپ ٹائم پہ شارٹ ہو, بہت کم ٹائم رہ گیا, کوسچنس پورے کرنے ہیں, اس کے لیے مین ہیڈنگز بناؤ, تھوڑا تھوڑا ڈیٹا اندر ڈالو اور پورا کرو کوسچن. تو وہ ٹپ سے میں نے پھر اپنے باقی پیپر پورے ہوئے میرے. اور آئی تھنک پھر اللہ کا شکر ہے جو ریٹن پریکٹس تھی وہ بھی اس دن ہوئی, اور ایکچوئل ایگزام بھی اس دن دیا. بس ریٹن پریکٹس آپ نے ایگزام والے دن کی. آپ نے کہا میں پورا پیپر اب ایگزام میں ہی کر کے آؤں گا. بے شک. This is very unconventional and I think you were different and I would say also lucky in ways کہ آپ نے جو prepare کیا ہوا تھا وہی آ گیا ایگزام میں. Yes, in a way. کیونکہ میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ یہ چیزیں کرے. ریٹن پریکٹس از ویری امپورٹینٹ. ریٹن کے جو ٹاپرز ہیں ان کے پاس تھی ہی ریٹن پریکٹس, اور ان کے بہت اچھے اسکورس بھی ہیں. تو ریٹن پریکٹس آپ کریں, اگر ٹائم ہے کریں. میں نے نہیں کی, میں نہیں ہوں گا ٹھیک ہے اس قابل, لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس انرجی ہے, آپ پلیز کریں. اور جو بات رہی کہ ایگزام میں آنے والی بات, مجھے ایک وہ میرے بھائی کے دوست ہی ہیں, وہ بھی CSS آفیسر ہی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ when you are attempting the exam, کوئی بھی سبجیکٹ کا ہو, تو you don't have to think کہ میں نے یہ سبجیکٹ کا ایگزام دے رہا ہوں میں, اور میں نے اس میں سے پیپر کرنا ہے. آپ نے جو تیاری کی ہے 7 ماہ, جتنے 3 سال 5 سال, تمام سبجیکٹس کا آپ نے نالج اپنے مائنڈ میں لانا ہے, برین اسٹارمنگ کرنی ہے, پوائنٹس اکٹھے کرنے ہیں اور وہ ریپروڈیوس کرنے ہیں. یہ نہیں کہ میں جینڈر اسٹڈیز کا پیپر دینے جا رہا ہوں تو میں صرف اس تھیوریز پہ اٹک کے بیٹھ گئی ہوں. نہیں, اگر کوئی چیز اپلائی ہو رہی ہے تو آپ کریں اپلائی.
بالکل. جیسے میں نے اسلامیات کے پیپر میں وہ اس دن اے ایس پی شیر بانو والا جو انسیڈنٹ تھا وہ بڑا ہاٹ چل رہا تھا, تو میں نے وہ کوٹ کر دیا کیونکہ ریلیونٹ تھی چیز. تو آپ کو برین اسٹارمنگ ایگزام میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں ریٹن پریکٹس سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اور ریٹن پریکٹس پہ بھی فوکس کرنا ہے. اچھا احمد, ایک یہ چیز بڑی از ناؤ فیشن ان CSS کہ آپ نے اکیڈمی جانا ہے, اکیڈمی آپ نہیں گئے تو آپ کا CSS جو ہے وہ بہت مشکل ہے, آپ مقابلے کا امتحان نہیں دے سکتے. آپ اکیڈمی جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹیچر سامنے ہوگا تو ہی آپ ٹیچر سے سوال پوچھ سکیں گے. یو ہیڈ یور انٹائر پریپریشن آن لائن, یو ور اے اسٹوڈنٹ ایٹ نیئر پیئر, سو what was your experience, and if you can share کہ آن لائن پڑھائی نے آپ کا, even considering the time constraint you had, how did it help you? یہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کا مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک یہ سوشل ہمارا ایک ڈیلیما ہے, ایجوکیشنل ایک چیز مسئلہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کو یا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے انہیں اسپون فیڈنگ کی عادت ڈالی ہوئی ہے. کوئی بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ بھی, اور کوئی بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ بھی. اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں یاد کرنی ہے, اس طرح کرنی ہے. اچھے اسکولوں کو ٹیوشن کی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں جس سے سیلف اسٹڈی کی عادت زیرو رہ جاتی ہے. اور سیلف اسٹڈی لائف میں, ایگزام کے لیے تو نہیں, میں لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سیلف اسٹڈی. آپ چیزوں کے بارے میں پڑھیں, جو کیوریوسٹیز ہیں آپ کی لائف میں ان کے بارے میں پڑھیں. سیلف اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ اسپون فیڈنگ کی عادت اتنی ڈال دی گئی ہے کہ وہ پھر نیچرلی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو, کوئی بھی ایگزام ہو, لوگ اکیڈمیوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور اکیڈمی والے بھی وہ پھر بزنس ہے, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ نہیں, ان کا بزنس ہے, وہ کرتے ہیں. تو میری ایک تو یہ بھی تھا کہ مجھے بچپن سے سیلف اسٹڈی کی عادت تھی. دوسرا یہ کہ آئی واز مور کمفرٹیبل گھر میں رہ کے پڑھنے میں, ایک سکون تھا مجھے. تو there are no distractions, آپ کو ایک گائیڈڈ جو ہے نا وہ گائیڈڈ تھا. اور مجھے ویسے بھی جا کے پڑھنے میں, لیکچرز لینے میں کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی, یا دوست بنانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جاؤں گا کمیونٹی کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ وہ اپنی تیاری ہے, آپ نے اکیلے ایگزام دینا ہے, آپ نے ٹولے میں تو نہیں ایگزام دینا. تو آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کے پڑھیں. آج کل تو اپرچونیٹیز بہت آ گئی ہیں, یوٹیوب ہے, نیئر پیئر ہے. نیئر پیئر کا میرا یہ تھا کہ کم ٹائم تھا, آؤٹ لائن دے دیتا تھا نیئر پیئر, سلیبس وغیرہ یہ چیزیں کرنی ہے, پھر آپ ڈیٹا وائز اپنی لیئرنگ کرتے جائیں اس چیز پہ, جو کہ میں نے کی. میری اسٹریٹجی یہ تھی. تو آن لائن آئی تھنک از پرفیکٹ. آج کل کے دور میں کوئی کہتا ہے کہ میں نے لاہور آ کے پڑھنا ہے, یا یہ خاندان کی سیونگز اڑانی ہے, اکیڈمی پہ فیسیں دینی ہے ہزاروں لاکھوں روپے, تو آج کل کے دور میں میرے خیال میں نہیں. And I think you are a living example of that کہ آپ نے گھر بیٹھ کے ہی ساری اپنی پریپریشن کی ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ you got 34th position in first attempt. guys, جتنے بچے بھی, so we have students بلوچستان میں, KPK میں, سندھ میں, بہت ریموٹ ایریا سے بچے نیئر پہ پڑھے ہوتے ہیں. So I think the times have changed now. You don't have to, جیسے احمد نے کہا کہ you don't have to burn your family's savings, کہ آپ لاہور آ رہے ہوں یا کسی بڑے شہر جائیں اور وہاں آپ ہاسٹل میں بھی رہیں گے, آپ اس کا خرچہ بھی دیں گے, آپ فیملی سے دور ہوں گے, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور فوڈ, یور کلوتھنگ, ہر چیز آپ نے خود مینج کرنی ہے. دیٹ از ان اٹ سیلف اے ہیوج پریشر آن آل دا اسپائرنٹس. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ یو ہیو ٹو پے ہیفٹی فیس ایٹ دا اکیڈمی. سو آئی تھنک کہ آپ لوگ, اف احمد کین ڈو اٹ, all of you who are listening us right now, مطلب اسٹارٹ ایکسپلورنگ آن لائن سورسز, تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اپنے کمفرٹ میں اپنے آپ کو ذہنی جسمانی تگ و دو سے بچا کے اچھی تیاری کریں. اور اگر 6 مہینے میں احمد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یس, ہی ہیڈ اے پروفائل, ان کا جو ریڈنگ کا شوق تھا اپنا, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ہیڈ اے گریٹ اسکولنگ ایز ویل, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اتنی مشکل چیز ہے جو آپ لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ بس ایک مشورہ ہوگا کہ اسٹارٹ ایکسپلورنگ دیز تھنگز. آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی. اور پتہ ہے آنیسٹلی احمد, مجھے افسوس ہوتا ہے, میں بچے آتے ہیں ہمارے آفس میں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اینڈ دے ٹیل می کہ میم ہم
اتنے دور دراز گاؤں سے آ کے لاہور میں رہ رہے ہیں. ہاسٹل لائف ان itself is a, you know, is a challenge for them. تو پھر بندہ سوچتا ہے, میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے تھے with the top faculty teaching you, with all the guidance and mentorship that you could have. So, and there is one case that I would like to mention here. There was a student, he came all the way from Balochistan to Lahore. He booked a hostel for himself. And then he came and met me here in the office. اور میں نے اسے بتایا you don't have to, you know, come. اس کو لگا near peer is a physical platform and he came here and he said کہ class کہاں پہ ہوگی. And I said class ساری آپ کی آن لائن ہوگی. And then he went back to his home and he thanked me کہ میم شکر ہے کہ میں نے اتنے پیسے جو ہاسٹل دینے تھے اب میں وہ ساری چیزیں میری سیو ہو رہی ہیں. Now I'm staying at home and studying. So I think this is something جو کہ بچوں کی زندگی جو ہے نا واقعی آسان کر دیتا ہے. اینڈ ایگزامپلز لائک یو, وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں, ایسا نہیں کہ آپ نے سیکنڈ تھرڈ کو اٹیمپٹ دی, فرسٹ اٹیمپٹ میں ماشاء اللہ یو کلیئرڈ اٹ. سو آپ تو ماشاء اللہ ایگزامپل ہیں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے جس تک ہمیں سن رہے ہیں. تو احمد تھوڑا سا ہم پیوٹ کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یور مارکس. سو آپ کے ماشاء اللہ جو ہے وہ مرکنٹائل لاء میں یو اسکورڈ 72. تو کیا کیا تھا ایسا مرکنٹائل لاء میں؟ کچھ خاص نہیں کیا تھا, وہی نیئر پیئر سے آن لائن لیکچرز لیے تھے. میرے خیال میں مرکنٹائل لاء میں 10 to 11 ایکٹس ہوتے ہیں سرکار کے, تو اس میں سے میں نے 5-6 کیے تھے کیونکہ آبویسلی ٹائم نہیں تھا باقی کرنے کا. قسمت یہ چلی, اللہ کا بڑا کرم ہے, وہ 5-6 میں سے ہی پورا پیپر آ گیا. تو وہ اس میں مجھے ایج مل گیا, میں نے لکھ دیا اور مارکس آ گئے. ویری نائس. آپ کے ماشاء اللہ ایسے پریسی صرف 3 ایسے لکھ کے آپ نے 50 مارکس لے لیے ایسے میں, پاسنگ سے بھی اچھا خاصا اوپر. بالکل. ویری نائس, ویری نائس. سو آئی تھنک کہ ہاں اٹ ورکڈ فار یو ان ویز کہ یو نو جو باقی بچوں کے لیے, اب پلیز جو بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ یو نو پریکٹس کرنا جو ہے وہ, احمد نے آئی تھنک کہ کافی اچھا الیبریٹ کر دیا ہے کہ there is no one size fits all. احمد کے لیے it worked and he was lucky enough and also he kind of had that experience, exposure, لکھنا پڑھنا ساری چیزوں سے انوالو تھے اپنی CSS کی تیاری سے بھی پہلے. تو آپ لوگ جو ہے وہ بڑے خیال سے اگر آپ یہ رسک لیں کہ آپ نے مارکس نہیں دینے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے. اور جب مارکس دیتے ہیں آپ کو ایک ایویلویشن بھی مل جاتی ہے, یو نو ویئر یو آر اسٹینڈنگ. ایگزیکٹلی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ, اور اس حساب سے پھر آپ نے اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے. بالکل. سو نو مارکس, ریٹن ایگزامس ہو گئے. جب ریٹن کلیئر ہوا تھا اس ٹائم پہ واٹ واز دا ایکسائٹمنٹ لائک؟ کیا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہو جائے گا؟ ٹو بی آنیسٹ آئی واز ویری ایمبیولنٹ. نہیں پتا تھا, نہ میں سوچتا تھا اس بارے میں. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹینشن تھی, غیر ضروری ٹینشن, کیونکہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی آئی بلیو اسے سوچنا نہیں چاہیے. جنرل رول بھی میرا لائف میں یہی ہے. تو جیسے ہی ریٹرن ہوا آئی اسٹارٹیڈ مائی ای کامرس بزنس ود مائی فرینڈ. اس میں مصروف ہو گیا. اٹ واز اباؤٹ اسکن کیئر. اچھا. بلک امپورٹ مارکیٹ بیم کے نام سے تھا. تو وہ ابھی بھی ہے لیکن تھوڑے سے سپلائی چین میں مسئلے آئے ہوئے ہیں تو رکا ہوا ہے. لیکن وہ اسٹارٹ کیا, بھائی کی بھی شادی تھی اس میں مصروف ہو گئے. تو مصروفیت نے زندگی کو قابو کر لیا. اس چیز کو سوچنے میں وقت ہی نہیں ملا کہ میں. Very interesting. So you had your own startup as well, like sort of e-commerce business. بالکل بالکل. 2024 کی اٹیمپٹ دے کے یہ خیال نہیں آیا کہ دوبارہ سے CSS کی تیاری شروع کر لی جائے؟ آیا, کہ سب کو آتا ہے نیچرلی, کیونکہ اٹ از ہائیلی انسرٹن. تو مارچ میں آئی ریمبر میرے پیپر اینڈ ہوئے, مہینے کی مجھے بریک چاہیے تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ دوسرے دن سے آنورڈس ایگزامس کے میں بالکل وہ ہو گیا تھا, فلیٹ ڈیڈ ہو گیا تھا. ریٹن پریکٹس تھی نہیں تو وہ بڑا ایک ریالٹی بھی چیک تھی اور وہ مسئلے تھے. تو مہینہ گیپ لیا, پھر بھائی کی شادی آ گئی, تھوڑا اس میں مصروف ہو گیا. پھر اپنا سوچا کہ بزنس ایک ای کامرس, کیونکہ مارکیٹ ہے جسے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ہر یوتھ کو, تو اس میں گھس گیا. تو اسی مصروفیت میں وہ پھر چلتا رہا. پھر اچانک تب تھا شاپیفائی پہ ہماری نا سیلز آتی ہیں ای کامرس کی, تو تب اتنا دماغ اس میں تھا سیلز میں کہ اچانک ایک واٹس ایپ, میں سویا ہوا تھا اور 4-5 بجے تھے, عصر کا ٹائم تھا. تو میں اوپر موبائل چارج کسی کے گھر تھا, میں فیصل آباد تھا, تو میں اوپر گیا, میں نے موبائل چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا.
دیکھنے گیا تھا کہ سیلز آ رہی ہیں نہیں آ رہی. سیل سے بڑی خبر آئی تھی اس کا گروپس میں رزلٹ آیا ہوا تھا. اب کیونکہ میرے دوست بھی اتنے نہیں تھے سی ایس ایس جو دے رہے تھے, 2-3 ہی تھے لمس کے جن کو میں جانتا تھا, تو ہاتھ میرے کانپ رہے تھے. میں نے لسٹ میں نام دیکھا, نفل ادا, وضو وغیرہ کیا, نفل ادا کیے, گھر میں بتایا سب کو. تو وہ ایک ان ریئل مومنٹ تھا زیادہ. کیونکہ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور ساتھ ساتھ اس میں میری بزنس کے ساتھ ساتھ تیاری تھی سی ایس ایس کی نا. میں بیک اینڈ پہ تھوڑی تھوڑی کر رہا تھا کہ میری پڑ سکتی ہے کبھی بھی. تو لیکن اس کے بعد ایک رزلٹ آیا, بڑا خوش. 15 دن تو سیلیبریٹ کیا تھوڑا سا دوستوں فیملی میں. اس کے بعد پھر انٹرویو کی وہ جو اسٹیج ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی. سو انٹرویو میں ماشاءاللہ you had 200 marks which is amazing. Yes, تو اب الحمدللہ. مجھے تھوڑا سا بتائیں for all the aspirants who are listening to us right now, what was your strategy؟ اور جس طرح آپ سے آف کیمرا بھی جو میری ڈسکشن ہوئی ہے, آپ نے کہا بہت کم گو ہیں, سو کم گو انسان انٹرویو میں اتنی ایکسیپشنل پرفارمنس کس طرح سے کریک کیا, تیاری اس کی سب سے پہلے تو بتائیے کس طرح سے. کوائٹ انیکسپیکٹڈ کہ میرے آگے اتنے مارکس. وجہ یہ تھی کہ میری پرسنالٹی بڑی ڈائریکٹ تھی اور میرا بڑا انکنونشنل انٹرویو تھا. فرسٹ آف آل کیونکہ آئی اسٹرانگلی بلیو, اگین میرا ایکسپیرئنس ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سب کا ایکسپیرئنس ہو. آئی بلیو کہ سائیکولوجیکل ڈرائیوز یور انٹرویو. تو سائیکولوجیکل میں میری ایک بڑی ڈائریکٹ پرسنالٹی ریپلیکیٹ ہوئی تھی رسپانسز سے. ایک فکس چیزیں تھیں, میں یہ کرتا ہوں, میوزک ہابی ہے, فٹنس ہابی ہے, یہ میں نے ای کامرس اسٹارٹ کی ہے. تو کوئی گیپ نہیں تھا ایز سچ پروفائل میں. ایک بڑی پرسنالٹی ٹریٹس تھے, کام تھا تھرو آؤٹ دا انٹرویو. تو وہ انٹرویو بھی میرا ایسے تھا کہ میرے سے ادھر ادھر کی باتیں کوئی نہیں پوچھی. آپشنل سبجیکٹس تیار کیے ہوئے تھے جتنے مجھے آتے تھے, کچھ نہیں پوچھا انہوں نے میرے سے میرے بارے میں پوچھا, ہابیز کا پوچھا, میوزک کا پوچھا, میرے سے بزنس کا پوچھا, ای کامرس کا پوچھا. کچھ سوال اس وقت ایران اسرائیل ہاٹ ٹاپک تھا, 1-2 سوال ادھر سے پوچھے. بزنس ایڈمنسٹریشن کے کچھ سوال لنک کیے تھے میرے ای کامرس بزنس سے, وہ پوچھے. فٹنس سے پوچھے. میرا انٹرویو ریوالو کیا تھا میرے گرد. تو ایسے لگ رہا تھا میرا انٹرویو ڈسکشن تھی. میرے والد صاحب کے کوئی دوست ہیں 3 سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن چل رہی ہے. تو ایک بڑا جوائفل, ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا, بڑا کام ایکسپیرئنس تھا. کوئی وہ نہیں تھا میں ہاتھ کانپ رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے. Why was that so? ویسے you have a panel in front of you. Exactly, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کیونکہ میں نے زندگی میں پہلا انٹرویو وہ دیا تھا. اچھا, اس سے پہلے میں نے جاب کوئی پروفیشنل ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو بس اللہ کی طرف سے تھا, کوئی مدد تھی. بڑا کام سا انٹرویو گیا, اور جو پرسنالٹیز تھیں, چیئرمین صاحب تھے, وہ بھی بڑے میری طرح کم گو تھے. تو ایک وائب مل گئی, اور باقیوں کے ساتھ بھی ایک ایکسپیرئنس تھا. 30, 35, 40 منٹ کا انٹرویو تھا, بڑا سکون سے گزرا. میں باہر آ گیا. اس کے بعد پھر میرا تھوڑا انکنونشنل انٹرویو تھا. اور ہاں, میجرلی بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ان دا انٹرویو, آنیسٹ اباؤٹ وٹ یو نو اینڈ وٹ یو ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی یہ بات. دوسرا, اسپیکولیٹ. آپ اپنی پرسنالٹی کو اسیس کریں. ہر کسی کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو اسیس یور اسٹرینتھس اینڈ یور ویکنیسز, اور اس پہ کھیل لیں. پھر آپ انٹرویو میں لیڈنگ آنسرز دیں. آپ کی جو ہابیز ہیں اس کے بارے میں بات کریں. آٹومیٹیکلی پینل بھی اس چیزوں کے بارے میں بات کرے گا. تو ایک سچے, ایک آنیسٹ آدمی ان میں پرسنالٹی دکھائیں اپنی. اور ایک کننگ, تیز, ایک کاسمیٹک پرسنالٹی. آئی تھنک what made difference was کہ the panel was not liking the people جو کہ cosmetic personality لے کے جا رہے تھے. They wanted raw real personalities. تو یہ اپنے ساتھ honest رہنا
اپنے بارے میں جاننا. I think that is the key to it. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں وہ آپ یو ہیڈ سالڈ گراؤنڈ کہ اگر آپ کے پاس کوشچن آتا تھا تو آپ کے پاس اس کا جواب ہوتا تھا اور تو آپ کو اس وقت سوچنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ اپنے بارے میں تھا. یس ڈیفینیٹلی. آپ نے کوئی فارمل لائک موک انٹرویوز بچے دیتے ہیں, کوئی موک انٹرویو دیا تھا آپ نے, کوئی فارمل پریپریشن کی تھی؟ فارمل پریپریشن ان اے وے کہ میں نے آپشنل سبجیکٹس, کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے ان سا رول ہوتا ہے کہ آپشنل ریوائز کرو, مین چیزیں ریوائز کرو, لیکن اس سے زیادہ آپ کی فلوئنسی, آپ کا ایکسپوجر, آپ کا کانفیڈینس میٹر کرتا ہے. تو وہ چیزیں تیاری کی تھی. اور جو موک انٹرویو ہے وہ میں نے ایک دیا تھا اور بہت برا ایکسپیرئنس تھا. کیونکہ انٹرویوز کے دنوں میں یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. CSS is now changed. CSS is about critical thinking, personality, not about information, knowledge. انارکلی کدھر چنوائی گئی ہے, میلا چراغاں کہاں ہوتا ہے, لاہور چورنگی وہ چبرجی کیوں کہا جاتا ہے, ان چیزوں سے نہ پینل اب امپریس ہوتا ہے نہ وہ دور رہ گیا. AI کا دور ہے, کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیکل ایویلویشن کا دور ہے. تو آپ نے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ جانا ہے, کانفیڈینس کے ساتھ جانا ہے. اب موک انٹرویوز کا یہ ہے کہ پینلسٹ ایک اسپیسیفک اکیڈمیز میں وہ پرانے دور پہ پرانے پیٹرن پہ چلتے ہیں, تو وہ آپ کا کانفیڈینس اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے پہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کا نالج لیک کر رہا ہے. تو وہ چیز آپ کا کانفیڈینس ڈپ کرواتی ہے. تو میرے کیس میں یہ ہوا تھا, لیکن آئی الحمد للہ ریگینڈ دیٹ کانفیڈینس, اور میں نے تو انٹرویو سنبھال لیا تھا اپنا. لیکن میرے لیے وہ ایک تھوڑا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا جو کہ آف لائن موک انٹرویو جو میں نے ایک دیا تھا. So بس وہ that was the only mock and that also kind of was a step back for you, جس سے آپ کو پھر اپنے آپ کو پھر اکیڈمی سے اور میری دوری اور بھاگ گئے. اکیڈمی سے ایک اور قدم پیچھے آ گئے آپ نے کہا کہ نہیں, موک بھی میں خود ہی کر لوں گا اور انٹرویو کی تیاری بھی خود ہی کر لوں گا. That is very interesting, mashallah. And so let's talk about Police Service of Pakistan, Ahmed, your occupational group, mashallah. How do you feel about being a police officer? Inshallah you will be. ابھی آپ کی ٹریننگ وغیرہ شروع ہونی ہے. الحمدللہ اٹس کوائٹ a blessing I guess, کیونکہ کچھ گروپس آکوپیشنل گروپس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں where you can directly impact people. آپ کے ایک ڈیسیجن سے کئیوں کی لائف سنور سکتی ہے اور you can impact others. So I think police is one of them, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ I got that. ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں, what are some of the things آپ نے کہا کہ you always wanted to do something جس کا کچھ impact بھی ہو, and obviously civil service and then police میں you'll get that opportunity. کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے سوچی بھی ہیں کہ جب I'll be a police officer تو میں ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ کام کروں گا یا انشور کروں گا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ law and order سے ریلیٹڈ کوئی چیز؟ بس میں نے رفلی سوچا ہوا ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ, اور آنیسٹلی اسپیکنگ زندگی میں نے کبھی اپنے آپ کو سوچا نہیں تھا کہ ایز اے پولیس آفیسر میں پولیس والا ہوں گا. تو ایز سچ کوئی ڈائریکٹڈ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے سوچی ہوئی ہیں. ہاں ایک جس دن رزلٹ آیا تھا اس دن بھی خوشی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کہہ لیں بوجھ, ایک ذمہ داری تھی, اور وہ ہونی بھی چاہیے آئی تھنک, اور وہ ہے بھی. کیونکہ اگین اٹس اے ویری امپیکٹفل سروس, اور یور ڈیسیژنس کین چینج لائف اور ہیو این امپیکٹ آن ادرس. تو بس یہی سوچا ہے کہ جسٹس شوڈ پریویل, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور بس اللہ مدد کرے تو انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں سروس کریں گے. ہوتی ہوئی اگر تو جتنی کیپیسٹی ہوئی اتنا کریں انشاءاللہ. اور باقی آئی تھنک یہ بہت ہی ایک رسپانسبلٹی والی جاب ہوگی آپ کی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دیں, اور ساتھ میں there are a lot of other things around service as well. There was a recent incident of a police officer who stood second in CSS, was serving in police. Very unfortunate event. So how do you feel about, you have got an allocation in the same group,
بہت سارا پریشر ہوتا ہے جب آپ کسی بھی گروپ میں ہو, ہر جگہ پریشر ہے, لیکن سروس کے اندر دیر از این ایڈڈ پریشر. تو واٹ آر یور فیلنگس جب خاص طور پہ آپ کی ایلوکیشن کے قریب ہی آئی تھنک وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا, بالکل. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ آئی تھنک پریشر گروپس ہوتے ہیں, ہر سروس میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جاب میں ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی ان دو گروپس میں پولیس اور پیس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو what you will do is you need to manage them. میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مینجمنٹ ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ what I feel is کہ ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے, ڈائنامکس ہوتے ہیں. ان کی لائف تھی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں نے اس طرف اتنا اسٹڈی نہیں کیا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ بیکاز لائف از ویری شارٹ, اور آپ نے پازیٹیو انرجیز رکھیں اپنے گرد. نیگیٹو انرجیز سے دور بھاگیں گے تو پازیٹیوٹی آتی رہے گی ساتھ لائف میں, اور آپ پازیٹیو بھی رہیں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے. تو کسی چیز کے لیے جو آپ کو میٹر ایز سچ اتنا ڈائریکٹلی نہیں کر رہی, تو اس چیز کے بارے میں میں سوچوں, اس پہ ہمیں دماغ کھپاؤں, تو وہ میرا پرسنالٹی بھی اس ٹائپ کی نہیں ہے. سکون سے I think that is best کہ you sort of distance yourself from such thoughts. بس positive اللہ تعالیٰ نے آپ کو allocation دی ہے, اچھے سے کام کریں گے, اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے, اور جو اپنے گولز آپ نے سوچے ہوئے تھے کہ جی سرو کریں گے لوگوں کو, اس پہ فوکس کریں. احمد, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ. آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جس وقت آپ کو سن رہے ہیں, اچھا میں آپ کو 2 ٹائپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے سجیشنز دوں گی. ایک ایسا بچہ جو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے, اسپائرنٹ ہے, اس نے ابھی سے, آپ نے سوچا ہوا نہیں تھا, آپ نے لیکن یو ور اسٹل فگرنگ آؤٹ, فائنل ایئر میں آپ نے جا کے سوچا. لیکن بہت سارے بچے بھی اس وقت ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں who are probably in their intermediate, who are probably in their 3rd year at university, 2nd year at university. What would you advise them if they want to seriously start their preparation? اچھا, ان بچوں کے لیے جو کہ ابھی جن کا دور دور تک ابھی سی ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں ہے, what you need to do is read. پڑھیں, رولز, گرامیٹیکل رولز, انگلش, ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں. انجوائے ریڈنگ. جب آپ پڑھیں گے, جب آپ چیزیں سمجھیں گے, جب آپ ریڈ کریں گے, آپ کو ایک سیٹسفیکشن بھی ملے گی, آپ ایک اس ایکسپیرئنس کو انجوائے کریں گے, اور آہستہ آہستہ آپ کا ریڈنگ سے شغف, وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا. اور when you, I would like to say it again very strongly کہ when you read good you write good. تو آٹومیٹیکلی آہستہ آہستہ جب آپ ریڈ کرتے جائیں گے, اچھی چیزیں پڑھتے جائیں گے, آپ کا ایکسپریشن آٹومیٹیکلی بلڈ ہوتا جائے گا, چیزیں آپ کی انگلش میں انکلکیٹ ہوتی جائیں گی. تو وہ پھر جب آپ لکھیں گے 3-4 سال بعد ایک اچھی ریڈنگ کے بعد, تو آٹومیٹیکلی آپ کم غلطیاں کریں گے دوسرے لوگوں سے. تو جب اچھا پڑھیں گے, اچھا لکھیں گے. تو آئی ووڈ سے کہ ریڈ کریں, کچھ بھی جو پسند آتا ہے وہ ریڈ کریں. اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں کہ میں نے پاکستان سے ریلیٹڈ پڑھنا ہے, کیونکہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے. کچھ بھی پڑھیں, جو پسند آ رہا ہے پڑھیں, بس پڑھتے رہیں. ایکسپلور کریں, کیوریوسٹیز کو اپنی جانچیں, ایکسپلور کریں, اور اس کے بارے میں ریڈ کریں. be it religion, be it science, be it philosophy. Perfect. Read. And the aspirants, like serious aspirants, graduate ho chuke hain university se, and now they are preparing for CSS. What would your advice be to them? Agar aap kuch 4-5 important چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا, اس میں I would like to say کہ 2 bifurcate کروں گا میں 2 لوگوں کے درمیان. 1 جو کہ ایک بڑا, جن کو ریڈنگ اچھی تھی, جن کے ایکسپریشن اچھے ہیں, جن کی بیک گراؤنڈ اچھا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, ڈائریکٹڈ اسٹڈی کرنی ہے. زیادہ نہیں پڑھنا سی ایس ایس میں. زیادہ پڑھو گے, زیادہ فمبل کرو گے, اور زیادہ مشکل ہوگی ریٹینشن, اور ریپروڈیوس کم ہوگا. تو کم پڑھیں وہ والے, اور اچھا پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور ڈائریکٹڈ اسٹڈی کریں. 6-7 ماہ بہت زیادہ ہے, 3-4 ماہ میں بھی لوگ کرتے ہیں سی ایس ایس. یہ ایڈوائس ہے ان کے لیے. اور جو لوگ جن کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے, ایکسپریشن کا مسئلہ ہے, انگلش کیونکہ مین ہرڈل ہے, اور میں انگلش کو ہی
پن پوائنٹ کرتے ہوئے 2 بائفرکیشنس کی ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے اچھے مینٹورز ہیں مارکیٹ میں جو کہ کمرشل نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اکیڈمیز کے پاس جائیں, آپ اچھا ریڈ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کٹس بھی دیکھیں کہ آپ گرامیٹیکل ایررز کم کریں, پریکٹس کریں اور پریکٹس کریں, جس سے آہستہ آہستہ آپ کی گرامیٹیکل ایررز کم ہونے لگ جائیں گے, انگلش امپروو ہوگی. تو آپ پھر وہ بھی ساتھ ساتھ کریں اور ساتھ ساتھ پھر وہ بھی کریں جو ڈائریکٹڈ اسٹڈی ہوتی ہے. اس کیس میں بھی آپ نے زیادہ نہیں پڑھنا, زیادہ نہیں پڑھنا, کم پڑھنا ہے. آن لائن چیزیں پڑھیں, ایک ڈائریکشن بنائیں سبجیکٹس کی, اس کے چیک پوائنٹس ٹک کریں اور اس پہ ایک اپنی لیئر چڑھائیں ڈیٹا کی. ایونٹس کوٹ کریں, تھیریز کوٹ کریں, لیکن اسے ایک خاص سلیبس کے پیٹرن پہ, ادھر ادھر نہیں جانا. اپنا پاتھ سلیبس کسی بھی سبجیکٹ کو کور کرتے ہوئے ادھر ادھر زیادہ فلکچویٹ نہیں کرنا. Perfect. Ahmed, how does your day look like now that you have gotten the allocation? آپ کو بہت جگہ سے مبارکبادیں بھی آ رہی ہوں گی, بڑے دور دور کے رشتے داروں کی طرف سے بھی. سو آج کل کیا روٹین ہے آپ کی؟ آج کل میری روٹین کبھی بھی اچھی نہیں رہی, کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ زیادہ میرا رات کا ہوتا ہے, پڑھتا کام وغیرہ رات کو کرتا ہوں. تو روٹین یہی ہے کہ لیٹ اٹھتا ہوں, دوستوں کے ساتھ گھوم لیا, واک وغیرہ فٹنس ریلیٹڈ, میوزک تھوڑا بہت کبھی کبھی کر لیا جب موڈ ہوا, گٹار وغیرہ بجا لیا, اور ایز سچ مل لیا لوگوں سے. آج کل تھوڑا سا وہ اسٹاپ لگا ہوا ہے ای کامرس بزنس پہ, سپلائی چین ایشوز چل رہے ہیں, لیکن وہ بھی تھوڑا سارٹ کر کے وہ اس چیز کو بھی ایک پیرالل میں چلانا ہے, اور اسی طرح بس چیزیں. What are your long term plans regarding your e-commerce? پلان تو یہی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک چیز کرنی ہے, ٹو بی not compromised in the service and to be secure. جب بیک اپ ہو تو you feel much stronger. Yes. تو پلان تو یہی ہے کہ ای کامرس نہیں تو 1000 چیزیں ہیں, مطلب جو کہ میرے شوق تھے, پیشنز تھے, جو کہ اب ایک کیریئر پاتھ سیٹ ہو گیا ہے, تو I can actually give time to them. ساتھ ساتھ جاب بھی کریں گے. یس بالکل. مجھے میوزک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. گائز بائی دا وے احمد ہیز این امیزنگ وائس. آپ جو ہے وہ ان کے گانے بھی سن سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے. انہوں نے مینشن کیا there was something in a پنجابی poem I think جو کہ وہ CSS کی جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو گنگناتے تھے. But what are now your plans regarding music جو کہ آپ کی ہابی تھی بڑے ٹائم سے, اور بچپن میں آپ نے سوچا تھا کہ سنگنگ کی طرف جانا ہے؟ میوزک کا یہ تھا بچپن میں, ایک پیریوڈک سی چیزیں رہی ہیں. کبھی بہت دل کیا میوزک کرنے کا, کیا بھی, کبھی مصروف ہو گئے, جیسے CSS جرنی میں اتنا ٹائم نہیں ملا نیچرلی, اسی طرح او اے لیولز میں اتنا ٹائم نہیں ملا تھا, لیکن بیچ بیچ میں کبھی کرتا بھی رہا ہوں. تو میجرلی میں نے لمز میں ہی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. آئی روٹ, آئی کمپوزڈ اے سانگ, خود لکھا, خود گایا بھی اور ریکارڈ بھی کروایا, اور اسے آن لائن پھینک دیا تھا. تو ایک وہ تھا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ایک پاتھ سیٹ کر کے پھر اس چیز کو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فائنینشلی ڈریننگ بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے ان چیزوں میں, کریٹو چیزوں میں. تو فی الحال تھوڑا سا وہ ہوں, میں انٹچڈ ہوں میوزک سے, کیونکہ پہلے پڑھائی میں مصروف تھا CSS کی, اس کے بعد کچھ اور مصروفیات تھیں جس پہ پھر آپ کو ٹائم نہیں ملتا. تو آج کل تو ذرا آؤٹ آف پریکٹس ہی ہوں. Thank you so much Ahmed for being a part of this podcast. I am super happy and proud. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, since we are an online platform, تو مختلف شہروں میں, مختلف پروونسز میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک آن لائن ریلیشن ہوتا ہے. وہ لوگ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ ان کے لیے لائیو سیشنز, کورسز, ان کے انسٹرکٹرز ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. So it is an amazing feeling to have you guys back here in the office, especially when you mashallah get allocations. So thank you so much. Honored. And it was an amazing experience. بہت ہی آپ کی پرسنالٹی کی طرح بہت ہی کام اور کمپوز تھی ہماری جو ہے ماشاء اللہ آج پوڈکاسٹ تھی, اینڈ یو شیئرڈ سم امیزنگ ٹپس فار آور اسٹوڈنٹس ایز ویل. So thank you so much Ahmed, and I wish you the very best.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا گروپ دیا ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے, بہت زیادہ کام بھی ہے. آئی نو a lot of people who are in police service, it is a lot of work. So آپ بزنس کا تو سوچ رہے ہیں, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ٹائم کب ملے گا بزنس کے لیے. دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو فگر آؤٹ کرنی ہوگی. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ وش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دیں, اور آپ نے جو اپنے کریئر کے لیے اتنی محنت کی, تیاری کی, اور اللہ تعالیٰ آلسو ہیز بین ویری کائنڈ, تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو کامیابیوں سے نوازیں. Thank you so much for coming here. Guys, I hope you liked this conversation. If you have questions for Emil, please drop them in the comments, and we will also ask him again, and we might ask you to come over again. یا پھر ہم آپ سے ویڈیو ہی بنوا لیں گے. باقی اگر آپ کو یہ conversation اچھی لگی ہو, make sure you like this video, you share it with your fellows, and do let me know if you are somebody جو کہ 6-7 مہینے میں آپ کو لگتا ہے آپ کریک کر سکیں گے CSS یا نہیں. ویسے اگین ڈپینڈز آن یور بیک گراؤنڈ, بٹ اف یو گاٹ کوسچنز ریگارڈنگ CSS پریپریشن, وہ بھی ضرور ڈراپ کریں. آئی ول سی یو ان another podcast, and if you have any guest recommendations, وہ بھی ضرور ڈراپ کیجیے گا کامنٹس میں, and I will try کہ آپ کے فیوریٹ گیسٹ کو بھی ضرور ہم اپنے پوڈ کاسٹ سے بلائیں. See you guys again. بہت بہت خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.